बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक गैर मामूली बैठक जिसको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कहते हैं रावलपिंडी में हुई। गैर मामूली हमें इसलिए लग रही थी कि वो बग़ैर किसी पेशगी इतला के, वैसे तो पेशगी इतला नहीं होती लेकिन जो अमूमी तौर पर ये महीने की आखिरी तारीख़ों में होती है हर महीने, तो और ये दरमियान में हुई। आज 18 अक्टूबर है, तो लिहाजा वो हमारे सहाफ़ियों के कान खड़कने, मुल्क की सियासी सूरत हाल, अमेरिका के सदर का बयान, 100 चीज़ें थी। तो वो मतलब तशवीश हुई कि यार कि वहाँ पर क्या मामलात हैं। तो बावसूख ज़राए ने अभी थोड़ी देर पहले ये तस्दीक की है कि वो कोई गैर मामूली रूटीन से हट के कोई हंगामी नवैयत की कोई इस तरह का मामला नहीं था। एक तो बात ज़हन में हमें रखनी चाहिए, ये मुझे मेरे ज़राए ने नहीं बताई है, वैसे ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बात, कि जनरल बाजवा साहब जो हैं ये शायद उनकी लास्ट या सेकंड लास्ट जो है वो होगी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 29 नवंबर को उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है और उससे पहले पहले नोटिफिकेशन हो जाना है। अब थोड़े अरसे तक मेरा ख्याल मेल मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। नए आर्मी चीफ़ के लिए जो खतो किताबत होती है वो भी शुरू हो जाएगी। तो चूँकि मुझे जो बताया गया है कि ज़्यादा कंसर्न इसी इशू के ऊपर था कि अमरीकी सदर ने जो बात की उसके ऊपर मतलब एक मैसेज कन्वे करना था कि मतलब ये एक जो बात की गई है ये कोई ज़िम्मेदाराना बात नहीं है और पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर और जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से अच्छी सफारतकारी के बावजूद ये मैसेज पाकिस्तान के GHQ से भी या हमारी जो फ़ौज है उसकी, क्योंकि अमेरिका और फ़ौज हमारी जो है इनका जो कोलैबोरेशन है या कह लें कि इनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो अपनी जगह पर है। तो मतलब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सिग्नल है इनकी तरफ से या कोई स्टेटमेंट जाना या कोई रिस्पांस जाना, उसका मतलब कुछ और होता है। और हमारी जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड अगर किया जाए तो वो उसका मतलब कुछ और होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब वाला दौर कि इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की जो कह लें कि पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने ये सेम पेज के ऊपर है, तो ये बात गलत नहीं होगी। बुनियादी मकसद जो इस कॉन्फ्रेंस का था वो अमेरिका को एक मैसेज कन्वे करना था, ये बताया गया। दूसरी बात ये बताई गई कि जी कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो पाकिस्तान में पाया जा रहा है ये भी वहाँ पर एक कंसर्न था। यहाँ से कॉमा स्टार्ट, क्योंकि हमारा तो मसला यही होता है ना, यहाँ से जनाब जो ज़राए शुरू होते हैं कॉमा स्टार्ट। अब ये जाहिर है कि ये क्रक्स ऑफ द मैटर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर ये जो भी धींगा मुश्ती चल रही है कि जनाब के वो आर्मी चीफ ये नहीं वो हो, ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे, लॉन्ग मार्च कर देंगे, मुहासरे कर देंगे, ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ जो है वो सबको पता है। और सबसे मुराद मेरी ये है कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के जो प्लेयर हैं उनको पता है कि खान साहब को जो ये वो तवे के ऊपर बैठे हुए हैं ये क्यों बैठे हुए हैं और उनको मतलब वक्ता कौन सा पड़ा हुआ है। तो वो वक्ता है कि आर्मी चीफ, ये वो वक्ता है जिसने उनको, मेरा मतलब है कि टगे टोकरी कर दिया है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। कहाँ पर वज़ीर आज़म थे, कहाँ पर वो जो कहते हैं कि कोई चैलेंज करने वाला नहीं था उनको, और कहाँ पर वो जनाब अब ना असम्बली जा सकते हैं ना असम्बली आ सकते हैं। इलेक्शन जीत के भी 6 सीटें हार गए, मतलब 2 सीटें उनको जितवा दें, मतलब वो जीत भी अजीब सी जीत है। तो ये खैर वो हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे, अपने मौजू से हट जाएंगे। जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। अगर मैं ये कहूँ कि ये ख़बर बेसिकली इमरान खान साहब की पूरी सियासत को उन्होंने गिरा एक लगा दी है तो या लग गई है, तो इसका सियासी तर्जमा यही निकलता है। तो वो सारा कुछ ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि ये तत्ते तवे के ऊपर बैठने का मकसद ये है कि आर्मी चीफ अपना लगाना है हमने। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब, तो मेरा मतलब है कि उनको एक कमाल तो हासिल है, और वो कमाल ये है कि उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो बड़े खुलेआम, बड़ी अहम बात भी, और बड़ी वो जो कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि वो बातें जो आम तौर पर जलसों जुलूसों में नहीं की जाती, वो बेसिकली तो वो आपके वो नेगोशिएट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक तरह से, तो वो भी वो सरेआम कर जाते हैं। नवाज शरीफ किस तरह लगा सकता है, जरदारी किस तरह लगा सकता है आर्मी चीफ। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वहाँ पर नाम लिए बग़ैर ये कहा गया कि जी कि देखें ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक नहीं है।
پاکستان میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے غیر سیاسی اداروں کا اور ہمارا کسی قسم کی کوئی سیاست میں فیصلہ کوئی مطلب رول نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اور یہ جو پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے ہم نے سیکھا ہے تو وہ پاکستان جو آئین ہے اس کے مطابق ہی آگے بڑھ سکتا ہے, اور ہم نے کاربند رہنا ہے اس کے اوپر. پاکستان کے سارے مسئلے پارلیمان میں حل ہونے ہیں اور وہی فورم ہے, یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پاکستان کا جو پارلیمان ہے, پاکستان کا جو آئین ہے, وہ وزیر اعظم کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جس کو چاہے چیف آف آرمی اسٹاف لگا دے, تو یہ اسی نے لگانا ہے. اگر کسی کو پھر انورٹڈ کوما شروع, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جتھا بنا کے آ کے اسلام آباد کے اوپر جناب قبضہ کر لے گا, یا وہ جناب سڑک کے اوپر بیٹھ کے ریاستی جو فیصلے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے کرے گا, تو وہ ان کی بھول ہے, وہ فورم نہیں ہے, وہ ریلیونٹ فورم نہیں ہے. ریلیونٹ فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات اگر مجھ جیسے ایک 2 ٹکے کے رپورٹر کے پاس پہنچ سکتی ہے ذرائع سے, دوستوں سے, تو یہ بات عمران خان صاحب تک اب تک مجھ سے گھنٹہ پہلے پہنچ گئی ہوگی کہ پائن ہوتے کی ہو گیا. سب سے زیادہ اس کور کمانڈر کانفرنس کی اگر کسی کو تکلیف ہونی ہے یا پریشانی ہونی ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کھرک ہونی ہے کہ ہوتے کی ہوا, تو وہ جناب علی عمران خان صاحب کو ہونی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ جی ایچ کیو کی مرہون منت ہے, آپ پارا کی مرہون منت ہے, پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے. میں کہڑے جرنیل دا نام گڑواواں, آپ سب جانتے ہیں, جنرل مجیب سے لے کے جنرل ضیاء الحق, یا پہلے کس کو سٹارٹ کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو ہی سٹارٹ کریں گے. ضیاء الحق سے لے کے مجیب صاحب, حمید گل صاحب سے پریز مشرف صاحب کے بعد احتشام ضمیر صاحب کے بعد جناب وہ ایک اور تھے صاحب, میں ان کا نام ذرا آگے پہ, حسین مہدی صاحب ہیں جی. تو اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے پاشا صاحب ہیں جی, اور پاشا صاحب کے بعد جو ہے ظہیر الاسلام عباسی صاحب. تو مطلب یہ کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کی بائی پروڈکٹ ہیں عمران خان صاحب, ان لوگوں کی, یا ان لوگوں کی خالصتاً پروڈکٹ ہیں. تو لہٰذا وہ تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ پاپولیرٹی اپنی شو کروانی ہو, وہ یعنی ثابت کرنا ہو کہ میں بہت پاپولر ہوں, 6-7 حلقوں سے اکٹھا خود ہی الیکشن لڑ لیں, اور نتیجے میں حصے میں کیا آئے؟ زیرو. آپ حساب لگا کے دیکھیں کہ 6-7 حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے خود, اور ٹوٹل سیٹیں تھیں 8, ایسے ہی ہے نا جی. تو ملتان والی گئی, کراچی والی گئی, 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی انہوں نے دے دی پی ڈی ایم کو, حکومتی اتحاد کو, اپنی 2 سیٹیں دے دیں, اور اپنے حصے میں کیا آیا؟ 0. کس طرح کہ قومی اسمبلی میں جا کے حلف تو نہیں لے سکتے. اگر حلف لیں گے تو وہ جس سیٹ سے انہوں نے استعفے کا اعلان کر رکھا ہے اس سے آٹومیٹک فارغ ہو جائیں گے, تو سیٹ تو ایک ہی رکھ سکتا نا ایک بندہ. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے, کس پر ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ پاکستان کی فوج کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے, ڈرانا چاہ رہے تھے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں, یہ میری اور جو اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں, جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے, ورنہ کیا ہوگا کہ جی ایچ کیو کا رخ کر لیں گے آپ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات کی تھی, تو وہ مطلب ان دنوں وہ بھی بڑے جذباتی ہوئے تھے, تو وہ یہ اب جو موجودہ ہیں اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف کیا آ کے لے کے کرنا ہے, پہنا ہوگا تو چاہ چو پیا دیں گے. تو مطلب یہ تو حد ہی بد گئی نا سر. اب یہ ایک لیٹر ہے میرے پاس, یہ والا, یہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو سو کالڈ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں رکھ لگا لوں, ایک جو ٹویٹ کرنے کے اوپر پکڑ لیا, اس سے بڑے ٹویٹ پہلے ہوئے ہیں سر, وہ دکھا دیں آپ کے اس طرح کا ٹویٹ کس نے کیا ہے. سر صرف نواز شریف نے ایک دفعہ نام لیا تھا ایک جلسے میں, بات ختم. اور عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے شہباز گل صاحب کے ذریعے کیا کیا, ارسلان بیٹے کے ذریعے کیا کیا, اور پوری کی پوری کے پی کے کی جو کہہ لیں کہ وزارت خزانہ کے ذریعے کیا کیا, اور اس وقت پنجاب کی وزارت خانہ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے. 2-3 ہزار جو ہیں وہ انہوں نے کی بورڈ واریر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھ کے سارا دن پاکستان کی فوج کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں.
تو بنیادی طور کے اور پھر وہ کل جو لندن میں جو کچھ ہوا، میں کسی کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف وہ ایک ویڈیو ہے کہ وہ عورت جو ہے، وہ خاتون جو ہیں، وہ آ کے اپنے ہی جو پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے لوگ، پروٹیسٹرز، ان کے ساتھ کھڑی ہو کے مائک کے اوپر جو وہ کہہ رہی تھی، تو وہ پی ٹی آئی کے متعلقہ جو ذمہ دار ہیں لندن کے، انہوں نے مائک چھین لیا ان کے ہاتھ سے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں بول سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، وہ ان کو صرف اور صرف، میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ والی کہ اعظم سواتی صاحب کے انہوں نے جو لیٹر لکھا چیف جسٹس پاکستان کو، آپ نوٹس لے کے انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا سر، جو عمران خان صاحب نے کر دیا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، وہ تو کسی نے نہیں کیا، بھٹو نے نہیں کیا، پھانسی ہو گئی، ان کی پارٹی نے نہیں کیا، ان کی بیٹی نے نہیں کیا۔ وہ آئی تھی بی بی، آج ویسے 18 اکتوبر ہے، دوسری دفعہ جب آئی تھی تو مطلب پریزم شریف صاحب نے سیکیورٹی نہیں دی اور کارساز، ثانیہ کارساز ہوا، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ پہلی دفعہ آئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، تو وہ تو دیکھنے والا تھا، یا دوسرا بھی جب آئی تھی تو وہ رخ کر لیتی ہیں نا، ادھر نہر سے ادھر چلی جاتی، لاہور ایئرپورٹ سے ادھر چلی جاتی، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے لا تعلقی اختیار کر لی، کیونکہ انہوں نے بندوق اٹھا لی تھی الذوالفقار، یا ان کے کھاتے میں پڑ گئی تھی اور انہوں نے آن کر لی تھی۔ میں جو ہے میر مرتضیٰ بھٹو کی کوئی صفائی کی گواہی نہیں دے رہا، لیکن بے نظیر بھٹو نے نعرہ کشی کر لی تھی، کیوں کہ یار یہ ریاست کے خلاف نہیں ہم جا سکتے۔ تو ریاست کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی نہیں گیا، انڈیویجولز کے اوپر بات ہوئی ہے، اور کب ہوئی ہے؟ جب وہ سیاست میں ملوث تھے، مطلب پریزم شرف صاحب کے اوپر بات، یا ضیاء الحق صاحب کے اوپر بات، تو ایوب خان صاحب کے اوپر بات، یا پھر ثانیہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار جو ایک کریکٹر ہے اپنے یحییٰ خان صاحب یا جنرل نیازی صاحب، ان کے پرسنل اکاؤنٹ کے اوپر ان کے بات ہوتی ہے، ریاست کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ تو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے، یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کر کیا رہے ہیں؟ صرف فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش۔ انہوں نے کہا ہم نے بلیک میل نہیں ہونا، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گے، کسی ڈی چوک میں نہیں ہوں گے، کسی جلسے جلوس سڑک کے اوپر نہیں ہوں گے، پاکستان کے فیصلے وہیں پہ ہونے ہیں جہاں پر ہونے چاہیے، وہ پارلیمنٹ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میسج بڑا کلیئر ہے، اور یہ میسج اس میں ایک پازیٹیو میسج ہے کہ خان صاحب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ مشورہ سپریم کورٹ بھی بار بار دے رہی ہے ان کو، اور اب یہ ایک طرح سے مشورہ ہی ہے نا کہ پارلیمان وہ فورم ہے، جائیں وہاں پر جا کے کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جی کہ وہ انہوں نے کوئی ٹارگٹ دے دیا ہوا ہے کہ جی کہ ایم کیو ایم کے بندے توڑے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بندے توڑے عمران خان صاحب نے، اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ مطلب صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ وہ پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھی بھیج رہے ہیں، ساتھ میں پارلیمنٹ میں جانا بھی نہیں چاہ رہے، پارلیمنٹ سے استعفے بھی نہیں دینا چاہ رہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ والا سوئچ آن کر دیا کہ ایم کیو ایم تھوڑی سی ناراض ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کی ہے نا ان کے گورنر نے اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے، تو وہ تھوڑی سی، حالانکہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، میں بہرحال میں کیا اس پر بات کروں، کیونکہ پاکستان کی سیاست کو اس وقت جو چیز ڈرائیو کر رہی ہے وہ اکانومی ہے، اور پاکستان کی سیاست کو، یا جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ان حالوں میں پہنچی ہوئی ہے وہ اکانومی ہے، عمران خان صاحب کی بیڈ اکانومی یوں کہہ لیں، وہ جو ان کی حص ہے اکانومی والی وہ خراب تھی، نالائکی تھی، تو لہٰذا یہ رسک کوئی نہیں لے سکتا۔ پاکستان کے جو مالی جو حالات چل رہے ہیں نا جی اس وقت پاکستان میں، یہ تبدیلی حکومت کا رسک لینا بڑا مشکل کام ہے، اٹس ہارڈ ٹارگٹ، اور یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے، وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا چاہ رہے تھے، اور وہ ٹیڑھی کھیر ہضم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دونوں کام نہیں ہونے سر۔ یہ جو بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی، وہاں پر کسی پارٹی کا، کسی بندے کا، کسی شخصیت کا نام لے کے کوئی ذکر نہیں ہوا، پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے چلنا ہے، یہی پاکستان کی فیٹ ہے، پاکستان اسی طرح ہی چل سکتا ہے، یہ سڑکوں محلوں۔ یہ آپ یاد کیجئے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب نے پہلے تو پوری اپنے کیڈٹس کو میسج دیا تھا نا، کیڈٹس کے ذریعے، تو وہ عمران خان صاحب کو ایک طرح کا میسج تھا، یہ پی ایم اے لانگ کورس وہ جو ہوتی نا پاسنگ آؤٹ پریڈ، وہاں پر یہی بات کی تھی انہوں نے ایگزیکٹلی، کہ جی کہ ہم کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی بھی پاکستان کی جو اکانومی اور اس کی سلامتی اور یعنی کسی جتھے کو
اس کے ساتھ کھیلے تو مطلب ڈسپلن کے ساتھ، یا میں تھوڑے سے الفاظ اگر آگے پیچھے کر جاؤں، مفہوم یہی تھا کہ یہ سڑکوں کے اوپر آ کے آپ فیصلے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ، میرا مطلب ہے اگر اس نے کہہ دیا پاکستان کو، اور کہہ چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ کہ اگر لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں تو جو سرکاری انسٹالیشنز ہیں، جو سرکاری عمارات ہیں، جس طرح سپریم کورٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پی ٹی وی کی بلڈنگ ہے، یا جو دیگر ہیں جو وفاق کی علامتیں ہیں، وہاں پر وہ فوج کے حوالے ہوں گی، اور رینجرز ان کے آگے ہوگی، اور رینجرز کے آگے پولیس ہوگی. یہ تین جو ہیں وہ سرکل ہوں گے، سیکیورٹی زون، اس طرح انہوں نے ترتیب دی ہیں. تو انہوں نے تو پائن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اوبے کرنا ہے. تو کیڑے چکران دے جنے پائن. میں پہلے دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس علم نجوم نہیں ہے، نہ علم غیب ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اندازے ہیں، تجزیہ ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے. سر حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا اس طرح کی مہم جوئی، پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے. اور یہ کہ پرنسپلی جو چیزیں جہاں پر طے ہونی ہیں، اگر وہ سڑکوں کے اوپر طے ہونی شروع ہو گئی تو یہ پاکستان کی ریاست افورڈ نہیں کرتی. تو خان صاحب کڑے چکراں پہ رہے ہیں یار، یہ خان صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب، وہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ خان صاحب یہ لانگ مارچ بادل نخواستہ کریں گے. یعنی وہ کہتے ہیں عزت سادات بچانے کے لیے یہ کام کریں گے کہ ہوں رہند ہی نہیں. ویسے تو خان صاحب کو فرق ہی نہیں پڑتا، نہ ان کے چاہنے والوں کو فرق پڑتا ہے. وہ یو ٹرن جتنے مرضی لیتے پھر، انہوں نے آج تک یو ٹرن ہی تو لیے ہیں. یو ٹرنوں میں تو ان کی مہارت ہے، تو وہ اس سے بھی یو ٹرن لے لیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیں گے، اور نہیں وہ دیکھیں وہ یہ تھا وہ تھا، چلو ختم. تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں بچی. ایک آپشن ہے کہ پارلیمان میں چلے جائیں، لیکن پارلیمان میں جانے کے لیے ان کو کوئی آبرو مندانہ راستہ چاہیے. وہ پتہ نہیں اب کوئی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار. باقی گورنمنٹ نے تو کل جو ہے ان کے جو حکومتی تھا اس نے بھی، وہ مطلب ہے کہ وہ چھڑکنا بجاتا، یا کہہ لیں کہ انہوں نے بھی وہ جھنڈی دکھا دی کہ پائن جاؤ کام کرو، کوئی الیکشن نہیں. ٹائم دے تو الیکشن ہوں گے، اور جس وقت ہم چاہیں گے اس وقت الیکشن ہوں گے، جب پاکستان کو بہتر دیکھیں گے کہ کب ہم نے کرنے. ظاہر ہے کہ وہ بھی گنڈیریاں بیچنے تو نہیں نہ آئے ہوئے کہ جوتے کھائیں، کہ سارا مطلب کہ ریاست کو بچائیں، اکانومی ٹھیک کریں، اور پھر وہ جو جوتے پڑ رہے ہیں وہ بھی پڑیں، اور میں چپ کر کے جناب پھر وہ الیکشن بھی ہار کے گھر چلے جائیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر سمجھیں تو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہوگا وہی جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ سینئر لاٹ میں سے جس کو مرضی چاہیں آرمی چیف لگائیں. تو مرضی وزیر اعظم دی، حکم اللہ دا، تو عمل جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کرنا. اللہ اللہ خیر صلاح، اس کو کہتے ہیں کھانے گئی مک تے قلعہ گیا ٹھک. لیکن خان صاحب کو نہیں سمجھ آنی، نہ ایسے ہی کر سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.